द डिबेट में खुश आमदीद। आज के इस फिक्री मुबाहसे में हम एक इंतहाई अहम और तहदार मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हम हालिया दस्तावेजी शवाहिद का तफसीली जायजा लेंगे, ख़ास तौर पर इंटरव्यूज़ जिनमें अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराची के बयानात शामिल हैं। आज की हमारी इस बहस का मरकज़ी सवाल ये है कि क्या इन शवाहिद को देखते हुए हम वाकई ये कह सकते हैं कि ईरान की मौजूदा अस्करी और सफारती पॉलिसी खालिस्तान दिफाई और महज एक रद्द-ए-अमल है, या फिर, और ये एक अहम सवाल है, क्या ये बयानात एक सोची समझी गैर मुतनासिब और जारहाना इलाकाई तौसी पसंदी के मंसूबे पर पर्दा डालने की कोशिश है? हम इस बहस को मुकम्मल तौर पर मुहैया किए गए इंटरव्यू के मतन तक ही महदूद रखेंगे। इस मुबाहसे में मेरा मौक़िफ़ ये है कि हक़ाइक़ और शवाहिद वाज़े तौर पर ईरान के दिफाई और सफारती रवैये की तायद करते हैं। मैं इन बयानात में एक ऐसी रियासत को देखती हूँ जो मुसलसल बैरूनी दबाव का शिकार है और महज अपनी बका के लिए कोशां है। उसकी गहराई में जाएं तो हमें उन दावों के अंदर बहुत गहरे तजादात मिलेंगे। ये तजादात एक ऐसी रियासत की तस्वीर कशी करते हैं जो सिर्फ अपने दिफा तक महदूद नहीं है, बल्कि एक इंतहाई पेचीदा गैर मुतनासिब यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। आसान अल्फाज में वो इस दिफाई बयानिए को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ा सकें। देखें, मैं समझती हूँ कि जब हम मशरिक़ वुस्ता की पेचीदगियों की बात करते हैं तो शुकूक व शुबहात पैदा होना फितरी बात है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा के बयानात एक ऐसी रियासत की कतई अक्कासी करते हैं जो बैरूनी जारहियत के ख़िलाफ़ अपने दिफा पर मरकूज़ है। अगर हम सीधा शवाहिद की बात करें तो मतन इस बात की वाज़े गवाही देता है कि ईरान ने जानबूझकर अपने मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक महदूद रखी है। उन्होंने खुद इस हद को मुकर्रर किया है ताकि अमरीकी सरजमीन को बराह रास्त निशाना ना बनाया जा सके। ज़रा सोचें, अगर उनका मकसद वाकई आलमी सतह पर जारहियत होता तो क्या वो इस तकनीकी हद को उबूर करने की कोशिश ना करते? और अगर हम उनके जौहरी प्रोग्राम को देखें तो वो भी मुकम्मल तौर पर सिविल और इंसानी ज़रूरियात से जुड़ा हुआ है। मतन में वाज़े तौर पर तेहरान रिसर्च रिएक्टर का जिक्र है जो 20 लाख ईरानियों के लिए तिब्बी आइसोटोप्स और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए अद्वियात तैयार करता है। और सबसे बढ़कर उनके सुप्रीम लीडर का बाकायदा एक मजहबी फतवा मौजूद है जो जौहरी हथियारों की तैयारी को सख्ती से मना करता है। ओमान की सालसी में जिनीवा मुज़ाकरात और 2015 के मुआहदे पर उनकी कारबंद रहने की ख्वाहिश, ये सब जाहिर करता है कि ये रियासत सिफारती हल को तरजीह देती है। ये एक मजबूत दलील है, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा। आपने 2000 किलोमीटर की बात की और बज़ाहिर ये वाकई एक दिफाई इक़दाम लगता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि 2000 किलोमीटर ही क्यों? ये कोई अमन की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक इंतहाई नपीतुली स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है। 2000 किलोमीटर का मतलब है कि इसराइल और खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी आड़े तो उनके निशाने पर हैं, लेकिन मगरबी यूरोप और अमेरिकी सरजमीन महफूज है। ये एक निहायत ज़हीन चाल है ताकि यूरोपी ममालिक को ये पैगाम दिया जाए कि आप हमारे निशाने पर नहीं हैं, इसलिए आपको हमारे खिलाफ किसी बड़ी जंग में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। ये ताकत के तवाज़ुन को अपने हक में रखने का एक जारहाना तरीका है, न कि महज एक दिफाई हद। और जहाँ तक जौहरी फतवे की बात है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में रियासतें सिर्फ बयानात और फतवों पर अपना दिफाई खाका मुरत्तब नहीं करती। लेकिन क्या इस खित्ते में डिटरेंस कायम करना किसी भी खुद मुख्तार रियासत का हक नहीं है? डिटरेंस का बुनियादी मकसद ही यही होता है कि आप दुश्मन को ये बावर करवा दें कि अगर उसने हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मैं मानता हूं, लेकिन मैं इंटरव्यू के उन अल्फाज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा जहां वज़ीर ख़ारजा फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि हमले के महज 2 घंटे से भी कम वक्त में उन्होंने अमरीकी आड़ों और इसराइली हदाफ पर मिसाइल दागने की काबिलियत का मुजाहरा किया। 2 घंटे से भी कम वक्त। और वो ये भी कहते हैं कि उनका मिसाइल प्रोग्राम पिछली जंग के मुकाबले में मिकदार और म्यार दोनों लिहाज से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप खुद सोचें, क्या ये अल्फाज एक ऐसी रियासत के हो सकते हैं जो महज कागजी हद तक दिफाई हो? जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी हाई अलर्ट और मुतहरिक जवाबी सलाहियत रखते हैं तो ये सिर्फ डेटरेंस नहीं रहता, ये खित्ते में फौरी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की एक जारहाना सलाहियत बन जाती है।
مجھے تھوڑی حیرت ہے کہ آپ ایک محصور ریاست کی مستعدی کو اس کی جارحیت قرار دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد خطرات منڈلا رہے ہوں اور آپ پر پہلے ہی حملے ہو چکے ہوں تو آپ کی فوج کا چند گھنٹوں تو کیا چند منٹوں میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہی اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ ہم اسے جنگی جنون نہیں کہہ سکتے۔ اور سفارتی محاذ پر دیکھیں، متن میں عمان کی ثالثی میں ہونے والے جنیوا مذاکرات کا ذکر ہے۔ امریکی نمائندوں کے ساتھ نمایاں پیش رفت کی بات کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے جنیوا میں امریکی ٹیم پر یہ بات بھی واضح کی کہ وہ بین الاقوامی ایجنسی یعنی IAEA کی سخت نگرانی اور اعتماد سازی کے مزید اقدامات کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ وہ عالمی نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ سفارتکاری کا حصہ بننا اور سفارتکاری کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ چلیں، اگر ہم مان بھی لیں کہ ان کا روایتی عسکری ڈھانچہ صرف مدافعت کے لیے ہے، تو پھر ہم خطے میں ان کے عمل دخل کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ جی، اللہ گروہوں کی پشت پناہی کرتے ہیں تو یہ دراصل ایسیمیٹرک وارفیئر کا ایک کلاسک ماڈل ہے۔ ایسیمیٹرک وارفیئر یعنی جب آپ کے پاس دشمن جیسے روایتی لڑاکا طیارے نہ ہوں تو آپ دوسرے ممالک میں مقامی گروپس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ طاقت کا توازن برقرار رہے۔ یہ دفاع نہیں ہے، یہ اپنی سرحدوں سے باہر جا کر جنگ لڑنا ہے۔ دراصل وزیر خارجہ نے تو بڑی صراحت کے ساتھ انٹرویو میں پراکسی کی اصطلاح کو مسترد کیا ہے، اور ہمیں ان کے اس نقطہ نظر کو سمجھنا ہوگا۔ ان کے بقول یہ آزاد گروہ ہیں جو اپنے حق خود ارادیت اور غیر ملکی قبضے کے خلاف ایک جائز مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایران انہیں براہ راست احکامات جاری نہیں کرتا، بلکہ وہ محض ان کی اخلاقی اور نظریاتی حمایت کرتا ہے۔ متن میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ ایران کو اپنے دفاع کے لیے کسی بھی پراکسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا دفاع خود کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم ان گروہوں کے ہر عمل کو براہ راست ایران کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ بین الاقوامی جنگی حکمت عملی میں فنڈنگ اور ہتھیاروں کی فراہمی نظریاتی حمایت سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ جب کوئی ریاست دوسرے ممالک میں موجود ایسے مسلح گروہوں کو عسکری اور مالی مدد فراہم کرتی ہے جو تسلسل کے ساتھ امریکی اور مغربی مفادات پر حملے کرتے ہیں، تو پھر تکنیکی اعتبار سے یہ کہنا کہ ہم انہیں احکامات نہیں دیتے بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسے ہم پلازیبل ڈینائبلٹی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا منظم طریقہ جس میں ریاست سب کچھ کروا کے بھی یہ کہہ سکے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ کسی کے ہاتھ میں بندوق بھی دیں، اسے گولیاں بھی خرید کر دیں، اور جب وہ فائر کرے تو آپ کہیں کہ اس نے فیصلہ خود کیا تھا۔ یہ ایک روایتی پراکسی حکمت عملی ہے جسے انتہائی مہارت کے ساتھ سفارتی الفاظ کا لبادہ پہنایا گیا ہے۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ محض ایک سفارتی پردہ ہے۔ یہ ان کا ایک واضح جغرافیائی اور سیاسی حق ہے کہ وہ خطے کی ان قوتوں کی حمایت کریں جو ان کے نزدیک ایک جائز جدوجہد کر رہی ہیں۔ خیر، آئیے اب ہم خارجی معاملات سے نکل کر ذرا ان کے اندرونی حالات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ریاست کی بیرونی پالیسی اس کے اندرونی استحکام سے جڑی ہوتی ہے۔ حکومت پر اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے عوام پر جبر کرتی ہے، لیکن متن میں اس بات کی بھرپور تردید کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے حقائق سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ 28 دسمبر سے 7 جنوری تک پورے ملک میں پرامن مظاہروں کو نہ صرف برداشت کیا گیا، بلکہ حکومت نے مظاہرین کے رہنماؤں سے باقاعدہ بات چیت کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اگر مظاہرے اتنے ہی پرامن تھے اور حکومت اتنی ہی روادار تھی، تو پھر اچانک یہ تشدد کہاں سے آ گیا؟ یہی تو میں بتانے لگی ہوں۔ متن واضح کرتا ہے کہ 8 سے 10 جنوری کے درمیان صورتحال اس وقت یکسر تبدیل ہوئی جب غیر ملکی ایجنٹوں، جنہیں مبینہ طور پر موساد اور دیگر ایجنسیوں کی ہدایات حاصل تھیں، انہوں نے ان پرامن مظاہروں میں شامل ہو کر پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر براہ راست فائرنگ شروع کر دی۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ 200 پولیس اہلکاروں کا مارا جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ کسی بھی ریاست کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ریاست نے جو بھی ایکشن لیا وہ اپنے پرامن شہریوں کے خلاف نہیں تھا، بلکہ ایک مسلح دہشت گرد آپریشن کے خلاف ریاستی ایکشن تھا۔ اور اگر ہم عوامی حمایت کی بات کریں تو متن ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر 3 کروڑ لوگ حکومت کی حمایت میں سڑکوں پر نکلے۔ 3 کروڑ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو محض بندوق کے زور پر قائم ہو۔ 3 کروڑ؟
کیا ہم واقعی ان سرکاری اعداد و شمار پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ آمرانہ ریاستوں میں ایسے اعداد و شمار ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن چلیں ہم انٹرویو میں دیے گئے ہلاکتوں کے اعداد و شمار پر ہی غور کر لیتے ہیں۔ وزیر خارجہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان مظاہروں کے دوران مجموعی طور پر 3170 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 2500 کو انہوں نے شہید قرار دیا اور کہا کہ یہ عام لوگ تھے جنہیں غیر ملکی عناصر نے مارا۔ اب ذرا اس منطق کو دیکھیں، محض چند دنوں میں 3000 سے زائد لاشیں گر گئیں اور ریاست کہہ رہی ہے کہ حالات ان کے کنٹرول میں تھے۔ لیکن ریاست نے تو ان ہلاکتوں کی ذمہ داری دہشت گرد عناصر پر ڈالی ہے نا؟ پر قابو سے باہر تھے اور ریاست نے اپنی بقا کے لیے ایک انتہائی شدید خونی اندرونی کریک ڈاؤن کیا۔ کسی بھی حکومت کی جانب سے اپنے اندرونی مخالفین کو یکمشت غیر ملکی ایجنٹ یا دہشت گرد قرار دینا ایک پرانا اور آزمایا ہوا حربہ ہے۔ 200 اہلکاروں کی ہلاکت کا جواز بنا کر ہزاروں شہریوں کو مارنے کو جائز قرار دینا ایک ایسا ریاستی مائنڈ سیٹ دکھاتا ہے جو مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت سخت اور میں کہوں گی قدرے غیر منصفانہ تنقید ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ریاست کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہی امن و امان قائم کرنا ہوتی ہے۔ جب آپ کے ملک کے اندر بیرونی طاقتیں باقاعدہ خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہی ہوں تو ریاست خاموش تماشائی نہیں بن سکتی، اور اسی تناظر میں ہمیں ان کے جنگی بیانیے اور سفارتی پیش رفت کو بھی یکجا کر کے دیکھنا ہوگا۔ آپ انہیں مسلسل ایک جنگجو ریاست ثابت کر رہے ہیں، لیکن انٹرویو کا متن ہمیں بتاتا ہے کہ ایران واضح طور پر کشیدگی میں کمی یعنی ڈی ایسکلیشن چاہتا ہے۔ ڈی ایسکلیشن؟ وہ میزائل مار کر کون سی کشیدگی کم کر رہے ہیں؟ سفارتکاری کے ذریعے وزیر خارجہ نے واضح طور پر روس، چین، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ اپنے مسلسل رابطوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا ایک ایسی ریاست جو جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتی ہو وہ اتنے وسیع پیمانے پر سفارتی رابطے کرے گی؟ وہ جنگ کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب ہم ان کے جوابی حملوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس اشتعال انگیزی کو نہیں بھولنا چاہیے جس کے بعد یہ حملے کیے گئے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ میناب شہر کے ایک اسکول میں 57 لڑکیاں ماری گئیں۔ 57 معصوم بچیاں! یہ ایک دلخراش سانحہ ہے۔ کوئی بھی خود مختار اور غیرت مند ریاست اس طرح کے بلا جواز حملوں کے بعد خاموش نہیں رہ سکتی۔ بین الاقوامی قانون بھی سیلف ڈیفنس کا حق دیتا ہے۔ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے جارحیت نہیں کی، اور اگر حملے رک جائیں تو ہم بھی جوابی کارروائی روک دیں گے۔ یہ ایک انتہائی منطقی اور دفاعی موقف ہے۔ میناب کے اسکول کا واقعہ بلا شبہ ایک ہولناک سانحہ ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ کسی بھی ریاست کا اس پر غصہ اور رد عمل بالکل فطری ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس سانحے کو اور اس دفاعی بیانیے کو ایک وسیع تر ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ذرا انٹرویو کے الفاظ پر دوبارہ غور کریں۔ ایک طرف وہ امن کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ڈوٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دفاع کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دفاع کی کوئی حد نہیں اور ساتھ ہی آپ خطے میں موجود امریکی ملٹری بیسز پر حملے کر رہے ہوتے ہیں تو سفارتکاری محض ایک شطرنج کا مہرہ بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن ان کی شرط بالکل سیدھی ہے نا کہ پہلے جارحیت رکے تو ہم بات کریں گے۔ اس میں تضاد کہاں ہے؟ تضاد اس حکمت عملی میں ہے جسے ہم ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ کہتے ہیں، یعنی پہلے جنگ کو اتنا بھڑکا دو کہ دنیا ڈر جائے اور پھر مذاکرات کی میز پر اپنی شرائط منواؤ۔ یہ شرط کہ پہلے تم رک جاؤ پھر ہم بات کریں گے، در حقیقت وقت حاصل کرنے اور اپنے فوجی اہداف کو مکمل کرنے کی ایک منظم ٹیکنیک ہے۔ وہ جنیوا مذاکرات میں بھی بیٹھتے ہیں اور دوسری طرف میزائل بھی فائر کرتے ہیں تاکہ بین الاقوامی سطح پر ہمدردی کا تاثر بھی برقرار رہے اور میدان جنگ میں ان کا پڑلا بھی بھاری رہے۔ میں پھر کہوں گا، یہ امن کی خواہش نہیں، یہ ایک پریگمیٹک جیو پولیٹیکل کھیل ہے اور وہ اس میں بہت ماہر ہیں۔ اگر کوئی ریاست جسے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہو اپنے وجود کو لاحق خطرات کے پیش نظر جنگ و مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے تو اسے شاطرانہ کھیل نہیں بلکہ ریئلزم کہا جاتا ہے۔
ہم نے آج اس انٹرویو کی روشنی میں کئی اہم و پیچیدہ نکات پر تفصیلی گفتگو کی۔ میں اپنے دلائل کو اس طرح سمیٹنا چاہوں گی کہ اگر ہم متن کا غیر جانبدارانہ اور باریک بینی سے جائزہ لیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران ہر لحاظ سے ایک محاصرے کا شکار ریاست کی طرح عمل کر رہا ہے۔ ان کے تمام تر اقدامات، چاہے وہ اپنے میزائل پروگرام کی رینج کو 2000 کلومیٹر تک محدود رکھنا ہو، سویلین مقاصد کے لیے کام کرنے والا جوہری پروگرام ہو، یا جنیوا اور عمان میں کی جانے والی وسیع سفارتی کوششیں ہوں، یہ سب ان کے دفاعی بیانیے کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے اندرونی اقدامات بھی، جن پر ہم نے بحث کی، وہ حکومت کی نظر میں ملک کو خانہ جنگی اور بیرونی سازشوں سے بچانے کی ایک آخری کوشش تھی۔ لہٰذا یہ ایک ایسی ریاست کی حقیقت ہے جو بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، نہ کہ دنیا پر تسلط قائم کرنے کی۔ اور میں اس طویل اور دلچسپ مباحثے کا نتیجہ ان الفاظ میں اخذ کروں گا کہ وزیر خارجہ کے ان بیانات میں موجود گہرے اور واضح تضادات ہمیں ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ سفارتی زبان کا استعمال بہت مہارت سے کرتے ہیں، لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ خطے میں غیر ریاستی مسلح عناصر کی ان کی کھلی حمایت، خطے میں کہیں بھی 2 گھنٹے کے اندر جدید میزائلوں سے حملہ کرنے کی جارحانہ صلاحیت اور اپنے سنگین اندرونی سیاسی اور سماجی بحرانوں کا سارا ملبہ غیر ملکی طاقتوں پر ڈال کر اپنے ہی عوام پر کریک ڈاؤن کرنا، یہ سب محض ایک محصور ریاست کے دفاعی اقدامات ہرگز نہیں ہیں۔ یہ ایک طویل مدتی، منظم اور توسیع پسندانہ تصویراتی منصوبے کے واضح اشارے ہیں، جس پر بڑی خوبصورتی سے دفاع کا لیبل لگایا گیا ہے تاکہ بین الاقوامی برادری کو ایک خاص بیانیے میں الجھایا جا سکے۔ ان کا دفاعی بیانیہ دراصل ان کی جارحانہ علاقائی پالیسیوں کو چھپانے کا ایک پردہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنی مفصل بحث کے بعد ہم دونوں اس بات پر ضرور متفق ہوں گے کہ جو شواہد اور انٹرویو کا متن ہمیں آج مہیا کیا گیا تھا وہ کسی ایک سیدھے سادھے بلیک اینڈ وائٹ نتیجے کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ یہ شواہد ایک انتہائی پیچیدہ، تہ در تہ اور ماڈرن ریاستی ڈھانچے کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ایک ایسا ڈھانچہ جو بے وقت اعلیٰ سطحی سفارتی محاذ کو سنبھالنا بھی جانتا ہے اور اپنی جدید عسکری طاقت کا بھرپور، منظم اور اسٹریٹجک استعمال بھی سمجھتا ہے۔ جی بالکل، اس پہ کوئی شک نہیں کہ ان کی ریاستی مشینری سفارتکاری اور عسکریت پسندی کے اس غیر معمولی امتزاج کو بہت مہارت سے استعمال کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جسے سمجھے بغیر ہم اس خطے کی سیاست کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس حقیقت کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی اسٹریٹجک بھول ہوگی۔ مزید بہت کچھ ہے جو اس متن کی تہوں میں چھپا ہوا ہے۔ یقیناً، اور اسی مقام پر ہم آج کی اس بحث کو ختم کریں گے۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے حقائق کے مختلف اور بعض اوقات ایک دوسرے سے بالکل متضاد پہلوؤں کو پوری ایمانداری کے ساتھ رکھنا تھا۔ ہم نے مل کر کوشش کی کہ شواہد کی تہوں کو کھولیں۔ اب یہ مواد ایک نئے اور وسیع تر تناظر میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان دونوں زاویوں اور دلائل کی روشنی میں خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس انتہائی پیچیدہ صورتحال میں حقائق کا پلڑا کس جانب زیادہ بھاری ہے۔